25 या 28 साल से एक काम कर रहे हैं। आज स्मार्ट वर्किंग करके हम उतना का काम कर लेते हैं जितना कभी भाग के करते हैं। मतलब मैं CDR के बारे में ये कहता हूँ कि CDR जो है वो ये बताती है कि बंदे का घर कहाँ पे है, रात कहाँ पे गुजारता है, बंदे का ताल्लुक कैसे लोगों के साथ। आप आवारागर्द हैं, बहुत ज्यादा फिरने वाले हैं, या आप सुबह उठते हैं 9 बजे दफ्तर जाते हैं, रात आप सोते कितने बजे हैं, सुबह उठते कितने बजे हैं। आप मेरे पास आके कहते हैं कि जी मेरा भाई अगवा हो गया, बंदे कह रहे हैं कि 10 लाख रुपया दे दो वरना हम उसको जो है ना मार देंगे। पहले वाली जो स्ट्रेटेजी थी कि आपके साथ पुलिस वाले जाएंगे या ऑलरेडी वहाँ पे कोई बंदा खड़ा होगा, वो खत्म हो, FIR करवाएं जो भी है, लेकिन 10 लाख लेके जाएं, उनको देके पहले अपना भाई ले, और इस दौरान आपके भाई का नुकसान हो जाए तो हमारे वो सारे मुलजिम पकड़े हुए किसी काम के नहीं है। आपका अगर भाई वापस ना आया, डिटेल्स ली हैं, उनके फ़ोन के नंबर लिए हैं, सब कुछ लेके उसके बाद हमने काम शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल और मेरा नाम यासर शमून खान है। जो माशरे में जुर्म की फाइलें मट्टी के नीचे मनोमन मट्टी में दब जाती हैं, उसे मियाँ अंजुम कदीर साहब इस तरह निकालते हैं और उस पर धूल झाड़ते हैं। और ऐसे तफ्तीशकार ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के जिन्होंने इस यूनिट को तो 4 चांद लगाई हैं, लेकिन लोगों के लिए भी एक मशले राह बन चुके हैं, लोगों की रिकवरियाँ करते हैं। वो लोग ख़ास करके जो अगवा बराए तवान के मुकदमात की वजह से रुलते फिरते हैं, यानी कि जिनके बच्चे उठा लिए जाते हैं, जिनके सरबराहान घरों के उठा लिए जाते हैं। एक बाकायदा तौर पे यहाँ पर एक यूनिट तश्कील दिया गया, उस यूनिट को, उस विंग को हेड कर रहे हैं इस वक्त, और चर्चे भी बहुत हैं। और शुरू से ही महकमा पुलिस के लिए एक चमकता हुआ सितारा साबित हुए हैं। मैं सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में आपको शुक्रिया जी, शुक्रिया। एक अच्छा तफ्तीशकार होना एक बड़ा मुनफरद सा काम है, क्योंकि हम कोई स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस नहीं है, हमारे पास बड़े कम वसाइल होते हैं। उसमें रह कर के इतना डीपली आप वर्कआउट करते हैं, जैसे कि ये मुल्ज़मान अभी आपने गैंग्स पकड़े हैं, और ये वो गैंग है जो लोगों के बच्चों को, उनके घर की कफालत करने वालों को बाकायदा तौर पे उठा के फिर उससे तवान भी हासिल करते हैं। ये हीनियस तरीन मेरे ख्याल में कायनात का क्राइम है। अब इसको जाके जब पकड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, ज़िंदगी दाव पे, बच्चे दाव पे, फ्यूचर दाव पे, सब कुछ डर नहीं लगता। डर इसलिए नहीं लगता कि आप कोई भी नया काम करें तो आपको डर लगता है। एक काम आप 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, अब 25 या 28 साल से एक काम कर रहे हैं। हमारा ये काम है, हमारा ये प्रोफेशन है, हमें काम ही ये आता है, इसके अलावा हमें कोई काम आता ही नहीं है। तो हमारी स्पेशलिटी ही ये है। हम पुलिस अफसर हैं, जब हम भर्ती हुए तो उस वक्त से हमने सोचा, एक अज़्म, एक जोश या एक नारा लगाते थे कि जी हम जुर्म ख़त्म कर देंगे, और जुर्म ख़त्म ना हुआ तो कम से कम जुर्म से लड़ते हुए अल्लाह की राह में ज़रूर जाएंगे। बेपनाह शहादतें मौजूद हैं ये जी, हज़ारों लाखों शहादतें हैं जी। लाहौर पुलिस की, पंजाब पुलिस की, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। तो वो एक जोश होता था, एक जज्बा होता था। उम्र के साथ साथ जोश जज्बा तो कम हो जाता है, लेकिन फिर उसकी जो कमी पूरी कर देता है वो आपका तजर्बा कर देता है। आप तजर्बेकार इतने हो जाते हैं कि जो आप भाग दौड़ जितनी आज से 20 साल पहले हम करते थे, अब उतनी भाग दौड़ नहीं होती, लेकिन आज स्मार्ट वर्किंग करके हम उतना का काम कर लेते हैं जितना कभी भाग के करते थे। लेकिन ये स्मार्ट वर्किंग के लिए भी ज़ाहिर है कि आपका तजर्बा और फिर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी तालीम को हासिल करते रहना भी बड़ा ज़रूरी है। देखें, पुराने ज़मानों में आपने सुना होगा कि एक फुटप्रिंट से पाँव का एक प्रिंट लगता था। खुरा अच्छा, अब हम उसको इंग्लिश में फुटप्रिंट कहते हैं। फुटप्रिंट बूट का होता है, और हम उसको बूट के प्रिंट से चल पड़ते हैं फोरेंसिक की लैंग्वेज में। पुराने ज़मानों में उसको खुरा कहते थे। पाँव के निशान को फुटप्रिंट आप कह लें। तो वो उस पाँव के निशान को देखता था, फिर वो ये देखता था कि ये किस तरफ से ज़्यादा जब पाँव को ज़मीन पे लगाता है तो राइट साइड पे वज़न ज़्यादा डालता है कि लेफ़्ट पे ज़्यादा डालता है। वाह वाह वाह, फिर ये वो बड़ी भरपूर सोच आपने। वो उस वक्त का जो खुरा निकालने वाला बंदा होता था, वो पाँव के निशान को यूँ दायरा लगाता था, उसके पास बैठ जाता था और बहुत बड़े एक साइंसदान की तरह उसको देख रहा होता था डीपली
کہ اس کی جو 5 انگلیاں ہیں ان میں سے کس انگلی پہ زور زیادہ ہے. واہ. پاؤں جب زمین پہ لگاتا ہے تو کون سی 3 انگلیاں گہری لگتی ہیں, کون سی 1 انگلی کم گہری لگتی ہے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے نا. یہ سب ایڈی, کیا کہنے؟ جی ایڈی کا جو اس کا نشان ہے وہ ایڈی رائٹ سائڈ پہ زیادہ لگتی ہے یا لیفٹ سائڈ پہ Oh زیادہ my لگتی God, ہے. very ٹھیک ہے نا. پاؤں کی چوڑائی, ان کا انگلیوں کا فاصلہ, درمیان میں لائن, وہ ان چیزوں سے اس وقت وہ دیکھ کے اس کے بعد جن لوگوں پہ شک ہوتا تھا ان کے پاؤں کے نشان لگوا کے ان کو تلاش کرتا تھا, یا وہ یہ جو پاؤں کا نشان ہوتا تھا اس کے اوپر چل پڑتا تھا. اور وہ نشان کا کوئی کچی جگہ ہوتی تھی, سڑکیں نہیں تھیں, اینٹیں نہیں تھیں, تو وہ ان راستوں سے چلتا ہوا اس بندے تک پہنچ جاتا تھا جو وہاں پہ رات کو آیا تھا. آج سائنس ہو گئی ہے بہت ایڈوانس. آج ہمارے پاس بہت ساری آسان چیزیں آ گئی. CDR نکل آتی ہے. اب ہم گھر میں, اب ہم سمارٹ ورکنگ یہی ہے کہ آپ کو کسی بندے پہ شک ہے, 1 پہ 2 پہ 3, آپ اس کی CDR لیتے ہیں, پڑھتے ہیں. ایک CDR پڑھنے سے آپ کو CDR پڑھنا بھی ایک آرٹ اور ایک فن ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی بندہ اگر میرے ساتھ بیٹھ جائے تو 3 سے 4 دن اگر وہ ڈسکس کروں میں اس کے ساتھ تو اس کو CDR پڑھنی اور سمجھ نہیں آ جائے گی. سمجھ نہیں آ جائے. مطلب میں CDR کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ CDR جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ بندے کا گھر کہاں پہ ہے, رات کہاں پہ گزارتا ہے. CDR یہ بتاتی ہے کہ بندے کا تعلق کیسے لوگوں کے ساتھ. واہ واہ. CDR یہ بتاتی ہے کہ بندہ کس کماش کا آدمی ہے, سوتا کتنے بجے ہے, اٹھتا کتنے بجے. تو میاں صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ CDR کے تھرو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں معاشرے کے لوگوں کو کہ یہ کن عناصر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. جی, اس سے یہ پتہ چل سکتا ہے. بہت بڑی اچیومنٹ ہے. CDR سے آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ شخص آپ کی CDR دیکھ کے, میں آپ کے پروفیشن کا, آپ کے موڈ کا, آپ آوارہ گرد ہیں, بہت زیادہ پھرنے والے ہیں, یا آپ صبح اٹھتے ہیں 9 بجے دفتر جاتے ہیں اور 6 بجے اپنے گھر آ جاتے ہیں. ہفتے میں 7 دن میں 1 دفعہ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, ورنہ آپ گھر میں ہی رہتے ہیں. رات میخانوں میں. ٹھیک ہے نا. تو رات آپ سوتے کتنے بجے ہیں, صبح اٹھتے کتنے بجے ہیں, میسنگ کس کو مطلب CDR. خدا کی قسم. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے میاں قدیر صاحب کی, یہ آج سے پہلے کبھی کسی پولیس آفیسر کے منہ سے یہ ایکسپیرینس آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا. جو فٹ ورکنگ کا انہوں نے بتایا ہے, فٹ ڈرا کیا ہے انہوں نے, جسے کھرا نپنا کہتے ہیں پنجابی میں, تاکہ آپ لوگوں کی سہولت ہو جائے, اس کی کوئی 1 انگلی کا نشان بھی مل جائے تو یہ سراغ رسان بنتے ہوئے اس کے پیچھے پہنچ جاتے ہیں. اس لیے میرے آج زحمت دی میاں صاحب کو کہ آ کے ہم سے بات کریں. اب یہ کچھ ملزمان آپ نے پکڑے ہیں, یہ بہت بڑی نوعیت کے ملزمان ہیں, بڑے خطرناک کرائم کرتے ہیں بے انتہا. جس کا بچہ گواہ ہو جاتا ہے میاں صاحب, اوئے ہوئے ہوئے, اس کے گھر میں موسٹلی لوگ تو ڈیل کر لیتے ہیں باہر سے, لیکن اب میں نے دیکھا کہ آپ کی ورکنگ کے بعد اب لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو بڑا ملزم, بڑے ظالم ملزم اور بڑا خطرناک ملزم اور ڈیسپریٹ ملزم, وہ CIA میں کام کرنے کے بعد نہ یہ لفظ جو ہے نا وہ نہ تو بندے کو چونکاتے ہیں, نہ بندے کو خوفزدہ کرتے ہیں, اور نہ ہی بندے کو فکر مند کرتے ہیں. مطلب وہ بہت خطرناک ہے, یہ جو فلاں ہے, مطلب ڈیسپریٹ ہے. تو یہ الفاظ جو ہے نا یہ سننے کے بعد CIA کا جو آفیسر ہے جس نے پراپر CIA میں کام کیا ہے, اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کر دیتے ہیں اس بندے میں. آپ کہیں جی فلاں بندہ ہے, واہ 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 واہ, یہ مزیدار آپ نے شاعرانہ یعنی کرمنل شاعرانہ بات کی ہے. آپ کسی سے بات کریں, آپ مجھے یا کسی پولیس افسر جو CIA میں کام کرتے ہیں, آپ کہیں فلاں بندہ ہے بہت ڈسپریٹ ہے, اس نے بہت بندے مارے ہیں, اس نے بہت یہ کیا ہے, تو وہ آپ کی بات چھوڑ کے پیچھے منہ نہیں کرے گا یا خوفزدہ نہیں ہوگا. آپ بات کسی سے کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کے پاس آ کے کہے گا, بھائی مجھے بتاؤ کون ہے بندہ, کہاں رہتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے سکتے ہو, وہ آپ سے یہ پوچھے گا. تو اس لیے بڑا ہونا, اور آپ کے ہاں بال کی واقعی میں کھال اتاری جاتی ہے, یہ بات صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ظاہر ہے وہ جو کرمنلز کو ڈیل کر رہا ہے اس کو کوئی پتہ چلے کہ فلاں کرمنلز کہیں پہ ہے تو وہ کوشش کرے گا اس کو پکڑنے کی, اس تک پہنچنے کی. اچھا مجھے میاں صاحب یہ بتائیں, آپ کافی عرصے سے ورکنگ کر رہے ہیں اور جس ڈپارٹمنٹ کے یونٹ میں کام کر رہے ہیں وہاں پر پیسے کی بھی بڑی فراوانی ہے, آپ اس بات کو ڈینائی کریں یا نہ کریں. پرکشش آفریں ہوتی ہیں, کرمنل لوگ ہوتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے, اپنے دست راز کو, اپنے پشت پناہ کو بچانے کے لیے یا اس کا بیک اپ کرنے کے لیے ہر طرح کی آفریں لگتی ہیں.
کبھی دل نہیں کیا کہ بہت عیاشی کی زندگی، بڑی اعلیٰ ترین گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، دنیا کے نوکر چاکر ہوں، ساری سہولتیں جو انسان امیجن کر سکتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری دنیا تو کرتی ہے۔ آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ اس میں نہایت اسٹرکٹ آدمی پائے، دیکھیں بات نہیں ہے کہ دیکھیں پہلی خواہشات نہیں۔ دو باتیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا جو ایم ہے نا، مقصد، جب آپ اپنے مقصد کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں نا تو بہت ساری چھوٹی موٹی چیزوں کو آپ اگنور کر کے مقصد دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب آپ مقصد سے نہ ہٹیں. آپ کا مقصد کیا ہے؟ جرائم پیشہ کو پکڑنا. بعض اوقات جرائم پیشہ کو پکڑنے کے لیے آپ انلیگل اس کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. مقصد آپ کا نیک ہے، مقصد نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی مجبوری کہ آپ کو پتہ چلے کہ جرائم پیشہ اس گھر کے اندر ہے، تو آپ میجسٹریٹ کو ڈھونڈ کے اس سے پہلے لکھوا کے لائیں کہ میں نے اس گھر میں اس کو پکڑنا ہے، تو میجسٹریٹ صاحب کے پاس جائیں. تو یہ مشکل ہے. ٹھیک ہے جی. جو بھی ہے ذمہ داریاں گھر کی بھی تو ہوتی ہیں نا. دل کرتا ہے کہ اولاد بڑی اچھی کالجز میں پڑھے، باہر کے ملکوں میں جائے. جی، دل تو انسان کا بہت کچھ کرتا ہے. دل تو آپ جب دیکھتے ہیں کہ دنیا کیا کیا کر رہی ہے تو خواہشیں جو ہے نا وہ ساری پوری نہیں ہوتی. ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی نہیں ہوتی. ضرورتیں پوری ہوتی رہے اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کی جائز ضرورتیں پوری کر دے، ضرورت جو ہے نا وہ تو سب کی پوری ہو جاتی ہے. اور خواہشیں جو ہوتی ہیں نا وہ شاید بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. بہت بڑی بات کر دی. اس کا مطلب کہ سادگی میں زندگی اگر گزار لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ناظرین، میں سب سے جاتی دفعہ ایک میسیج ضرور لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے بچے اغوا ہو جاتے ہیں، جن کے گھر کے کفیل اغوا ہو جاتے ہیں. وہ نہیں پولیس تک پہنچتے، بات نہیں کرتے کہ ہمارے گھر والے کو مار نہ دیا جائے. اب اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی آنے کے بعد، اتنے ہینس کرائم کو پکڑنے والے سینئر آفیسرز ہونے کے باوجود اگر یہ ایسا ہے تو یہ لمحہ فکری ہے. آپ کو میسیج دینا چاہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ہم نے اس میں تھوڑا سا ٹرینڈ چینج کیا. آپ میرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ جی میرا بھائی اغوا ہو گیا، بندے کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ روپیہ دے دو ورنہ ہم اس کو جو ہے نا مار دیں گے. تو پہلے والی جو اسٹریٹجی تھی کہ آپ کے ساتھ پولیس والے جائیں گے، پیسوں میں ٹریکر لگا دیں گے، یا آلریڈی وہاں پہ کوئی بندہ کھڑا ہوگا، وہ ختم ہوگی. وہ ختم ہو. ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے ہمارے نزدیک سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے بندے کو بچانا، اس کو ریسکیو کرنا. سب سے پہلے جو ہے اہم ترین آپ کا مرحلہ ہے کہ بندہ ریسکیو کر لیا جائے. بہت سارے کیسز میں ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کو نے کہا میرا بھائی اغوا ہے اور وہ 10 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی آپ FIR کروائیں جو بھی ہے، لیکن 10 لاکھ لے کے جائیں، ان کو دے کے پہلے اپنا بھائی لے آئیں. واہ 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 واہ. ہم آپ کے ساتھ بھی نہیں ایسا جاتے. ہوا ہے؟ جی، ہم آپ کے ساتھ بھی نہیں جاتے، ہم اس کو ٹریپ بھی نہیں کرتے، ہم اس کو ٹریکنگ پہ بھی نہیں لگاتے، کچھ نہیں کرتے تاکہ کچھ شابے نہ. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر ہم آپ کے ساتھ جا کے اس کو 10 لاکھ روپیہ دے کے بندہ لیتے ہوئے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم سارے ملزم بھی پکڑ لیں اور اس دوران آپ کے بھائی کا نقصان ہو جائے تو ہمارے وہ سارے ملزم پکڑے ہوئے کسی کام کے نہیں ہیں آپ کا اگر بھائی واپس نہ آیا. بہت بڑی بات. نہ ہی وہ 10 لاکھ روپیہ جو دیا گیا یہاں پر وہ ادارے کسی کی فلاح کا جو سوچ اور جو منظرنامہ ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں آپ پیسے دیتے ہیں، اس سے واپس آ جائے. جب بندہ آپ کا واپس آ جاتا ہے پھر ہم کوشش کرتے ہیں اور اس میں کامیابی شروع ہوتے ہیں. اور ہم نے نیک نیتی بھی آ جاتی ہے. یہ 2 کیسز آپ نے دیکھے ہیں. ان دونوں کیسز میں ایک کیس میں 20 لاکھ روپے اور ایک میں 30 لاکھ روپے اور 6 تولے سونا انہوں نے لیا ہے. بندے اغوا کیے ہیں، ان سے پیسے لیے ہیں. یہ بندے دونوں آ گئے ہیں، دونوں بندے دونوں آ گئے، دونوں دوسرے تیسرے دن ہی آ گئے. یہ آگے ہیں، پیسے دے آئے ہیں. آ کے انہوں نے بتایا بھائی میں 20,50,000 روپیہ اور ایک آ گیا ہوں. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ گھر چلے جائیں، صبح ملاقات ہوگی. صبح ہم ان کے پاس معروف ڈاکٹر ہیں جی، صبح ان کے پاس چلے گئے، ان سے بیٹھ کے سارا ڈسکس کیا، ان سے بیٹھ کے ساری باتیں سنی ہیں، پوچھی ہیں، روٹ سمجھا ہے، ڈیٹیلز لی ہیں، ان کے فون کے نمبر لیے ہیں، سب کچھ لے کے اس کے بعد ہم نے کام شروع کیا.
ٹائم لگ گیا 2 ماہ 1.5 ماہ لگ گئے اس میں. میرا ذاتی سوال ہے یہ میری اپنی انفارمیشن کے لیے کیونکہ میں نے ساری زندگی کرائم کی بیٹ کی ہے اور کچھ چیزیں میں افسران سے سیکھتا ہوں ہم آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں. میں سب کیا کبھی ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کہ تفتیش کار کو ایک ڈی ایس پی رینک کو خود ملزم کی سوچ پر آ کر سوچنا پڑے یہ جرم کی سطح اس کو مرحلہ نہیں کہنا چاہیے. میرا کہنا یہ ہے کہ ہر پولیس آفیسر کو اس لیول پہ جا کے سوچنا چاہیے. اچھا اس میں میں جب ایس ایچ او تھا تو میں اپنے محرر اور سب لوگوں کو بٹھاتا تھا پاس اور بٹھا کے یہ کہتا تھا کہ جب باہر سے کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے کوئی پریشانی لے کے, اس کی بچی گم ہو گئی ہے, اس کا بیٹا اغوا ہو گیا ہے, اس کو کسی نے اس کی ماں کو کسی نے مارا ہے, اس کے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے, تو جو بندہ آپ کے پاس کسی پریشانی کی وجہ سے آتا ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچیں کہ اگر میری بچی گم ہو گئی ہو اور میں مطلب اس طرح تھانے جاؤں اور میرے پہ کیا گزر رہی ہوگی. اسی طرح اگر آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچیں گے تو آپ کو اس کی تکلیف اس کی درد محسوس کر سکیں گے اور اس کی مدد بہت اچھے طریقے سے کر سکیں گے. جی ناظرین, آج بھی پولیس افسر باقاعدہ طور پہ تفتیش کار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک درد دل بھی رکھتے ہیں اور یہی درد دل جو ہے نا عوام کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. یہ پولیس میں اور جو عوام میں دوریاں خود ساختہ قسم کی مجرمانہ کیفیت رکھنے والے لوگوں نے پیدا کی ہوئی ہیں نا, یہ در حقیقت ایک جنم ہے جرم کی دنیا کا. اگر یہ دوریاں ختم ہوں گی اور پولیس والے کو اپنا عزیز جان کر آپ اپنے اندر کی اپنے گھر کی نچاکی کی مشکلات کی بات اگر سنا دیں گے تو ایک وہ وقت بھی آ جائے گا کہ آپ کا موسن ہوگا پولیس والا اور آپ کو اس قباحت سے اس الجھن سے بچا دے گا جس میں آپ کی عزت نفس بھی جاتی رہے گی, آپ کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی, آپ ایک محفوظ شہری کی حیثیت سے زندگی رکھیں گے. لہذا ہو سکے تو کسی بہانے کسی طریقے سے آپ ادارہ پولیس ہو یا کوئی تفتیش کار ادارہ ہو اس کے ساتھ اپنی انٹریکشن کو اس قدر خوبصورت بنا لیں کہ ایک رشتہ قائم ہو جائے. اس سے معاشرہ بھی خوبصورت ہو جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.